डायरेक्शन ये है कि किसी न किसी तरीके से पीटीआई और इमरान खान को टारगेट किया जाए। मेरा व्यू ये है कि ये हाई कोर्ट में जाएगी। बयान अल्फी ये है कि आप दे रहे हैं, मैं दे रहे हैं, वो असासों की डिक्लेरेशन में होता है। वो जो डिक्लेरेशन है, असद कैसर, इमरान इस्माइल, दो चार और बंदे उन्होंने कहा जिनके नाम ECL में डालने, कल या परसों कबीना का इजलास होगा, उसमें ये मामला भी जो है वो रखा जाएगा। बात यह है कि तवज्जो सारी उसी तरफ है और आवाम को सिर्फ आंखों में धूल झोंकना, कुछ न कुछ लगी लिट्टी इसी तरह की सुना के उनके मुंह बंद करने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और सदीक साजिद साहब, हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट, और ख़ुसूसी तौर पर साबिक़ अटॉर्नी जनरल जनाब अनवर मंसूर हमारे साथ हैं। और आज जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उनमें सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो आज फ़ैसला है उसका इम्पैक्ट। सारा दिन आज वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे और ऐसा लग रहा था कि बाकायदा एक प्लानिंग के तहत हर 30 मिनट के बाद एक जोड़ी वुज़रा की आती थी और उनके ज़िम्मे एक ही काम था कि इमरान खान को बुरा भला कहें, उसको चोर कहें और इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है उसको बुनियाद बना के कि जनाब बिल्कुल अब वक्त आ गया है कि इमरान खान को मुल्क की सियासत से निकाल देना चाहिए। लग ऐसा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है उसको आगे वफाकी हुकूमत कुछ उसके डिज़ाइन हैं, कुछ उसके प्लान्स हैं, किस तरीके से वो इस्तेमाल करना चाहेगी किसी भी तरीके से कि इमरान खान साहब पर कोई किसी तरह की कदगन लगाई जाए। तो अनवर मंसूर साहब से हम बात करेंगे इसी हवाले से। इसके अलावा थोड़ा हम जो कोयटा में जो एक बड़ा सानिया हुआ, पूरी कौम उसमें सोगवार है। कोर कमांडर कोयटा और दीगर जो आला अफसरान थे वो एक हेलीकॉप्टर के हादसे में शहीद हुए और सुपरवाइज़ करते हुए फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस को पाकिस्तान के ये जवान, पाकिस्तान के ये सपूत बलूचिस्तान के अंदर जो तबाही थी उसमें लोगों की मदद करते हुए इन्होंने जाम शहादत नोश किया। पूरा मुल्क सोगवार है इस बात से, कतई नज़र के किस कबीले से किसी का ताल्लुक़ है, किस सियासी जमात से ताल्लुक़ है, हर पाकिस्तानी आज, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है या दुनिया में कहीं पे भी रह रहा है, आज उसका दिल जो है वो रो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा ये दर्द है, एक ऐसा पेन है, एक ऐसी ट्रेजेडी है कि जिसको बयान करने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। इस पर भी बात करेंगे। और फिर पड़ोसी मुल्क में एक ड्रोन हमला जिसका नतीजा निकला, बताया जा रहा है कि आयमन अल-ज़वारी जो थे अल-कायदा के रहनुमा और उसामा बिन लादेन के साथ 9/11 अटैक्स में वो उनकी शिरकत भी थी, ताउन भी था उनका, वो एक ड्रोन हमले में उनको ख़त्म कर दिया गया। तो कहाँ से हो सकता है ये ड्रोन हमला, कैसे ड्रोन ने फ्लाई किया होगा, बड़े ये सवालात हैं। अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने बड़ा इस पर एहतजाज किया, तो ये बाद में हम बात करेंगे। सबसे पहले अनवर मंसूर साहब आपकी तरफ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अनवर मंसूर साहब, आज जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया, फ़ॉरेन फंडिंग तो उन्होंने नहीं कही, ममनुआ फंडिंग कही है, लेकिन जो हकूमती वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उससे ऐसा लगता है कि हुकूमत का इरादा है कि वो इसको फ़ॉरेन फंडिंग के तौर पर ट्रीट करे, कुछ और नए एविडेंस निकाले। या आज जो सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही और एक वो कहते हैं ना, देयर इज़ ए मेथड टू दिस मैडनेस, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और ये बिल्कुल सही आपने कहा। मैं ज़रा सा इसको कहूँ कि पूरा जज अगर ऑर्डर पढ़ें उसमें एक डायरेक्शन नज़र आता है। डायरेक्शन ये है कि किसी न किसी तरीके से पीटीआई और इमरान खान को टारगेट किया जाए। ये एक इतना बड़ा, और जो अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं इस जजमेंट के अंदर, इस ऑर्डर के अंदर, वो ऐसे हैं कि जो कि उसको प्री जज करके और उसको कन्विक्ट भी कर दिया है उन्होंने। जो आखिरी जो पैराग्राफ है उसके अंदर उन्होंने इस हद तक लिख दिया है जो उनके दायरे इख्तियार में नहीं था कि ये फॉरेन फंडेड पार्टी है, लिख दिया उसके अंदर। और क्या लिखा है उन्होंने कि आर्टिकल 2 के अंदर ये आता है
اور فورن فنڈڈ کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اندر یہ فال کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو حنیف عباسی والا کیس تھا عمران خان والے کے، اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ان کا دائرہ اختیار جو ہے آرٹیکل 6 سے آگے نہیں ہے. آرٹیکل 6 جو ہے وہ یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ پروہیبٹڈ فنڈز کیا ہیں اور ہیں یا نہیں ہیں. یہ ان کا اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ ڈٹرمن کریں، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اختیار جو ہے یہ صرف سول کوڈ کا ہے کہ ڈٹرمن کرے کہ کوئی آدمی یا کوئی شخص جو ہے وہ فورن ایڈڈ ہے یا نہیں ہے. فورن ایڈڈ کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے یہ آخری پیراگراف میں یہ کیٹیگوریکلی لکھ دیا. کیوں لکھا اور کیسے لکھا یہ بھی ایک عجیب و غریب طریقہ ہے کہ اوپر کہیں ڈسکس نہیں کیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لاسٹ منٹ پہ کسی نے ان سے کہا گیا ہے کہ یہ آپ ایڈ کر دیں اس کے اندر، اور وہ لاسٹ منٹ پہ چینج ہوا ہے. اس لیے کہ پورے جو ججمنٹ جو آرڈر ہے اس آرڈر میں کسی جگہ پر بھی اس قسم کی کوئی بات نہیں کی گئی ہے. ہر جگہ یہ کہا کہ یہ ہم فورن ایڈڈ کی فورن فنڈنگ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم پروہیبٹڈ فنڈز کی بات کر رہے ہیں. پروہیبٹڈ فنڈز کے بارے میں وہ آرٹیکل 6 کے تحت آتے ہیں. تو یہ جملہ جو آخری ایڈ کیا گیا ہے یہ اس سے پورے آرڈر سے مطابقت ہی نہیں رکھتا. اور یہ ایڈ کرنے کا مقصد جو تھا وہ صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ، اور پھر ایک جملہ آگے اور بھی ایڈ کر دیا کہ یہ جو ججمنٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو کس چیز کا امپلیمنٹیشن چاہیے. بغیر شو کاز نوٹس کے فنڈز جو ہیں وہ جمع نہیں کرانے ہیں. یہ بھی لکھ دیا انہوں نے کہ ہم شو کاز نوٹس ایشو کر رہے ہیں. تو ابھی تک تو یہ امپلیمنٹیشن کا کانسیپٹ ہی نہیں آیا ہے جب تک کہ رول 6 کا وہ کمپلیٹ وہ نہ ہو جائے، شو کاز نوٹس کا جواب نہ آ جائے. تو یہ تو ایک بالکل موٹیویٹڈ میلیشس اور ون سائیڈڈ فیصلہ ہے. اور میں کہوں گا کہ بہت ہی یہ جو انہوں نے جس طرح سے لکھا ہے اس سے لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے ان سے یہ چیز لکھوائی ہے، اور یہ چیز جو ہے بڑی کیٹیگوریکل انہوں نے جس طرح سے کیا ہے یہ بالکل وہی ہے جو گورنمنٹ کی لائن تھی جو مستقل پچھلے 1-2 ہفتے سے چیخ رہے تھے کہ آپ لکھیں جلدی کریں جلدی کریں جلدی کریں. اس کا مطلب یہ ہے گورنمنٹ کو پتہ تھا کہ کیا لکھا جا رہا ہے اور ان کو بس میں ملے ہوئے تھے، اور انہوں نے ملنے کے بعد یہ جو لکھا گیا ہے یہ اس طریقے سے لکھا گیا. اچھا، اب تحریک انصاف کے پاس، عمران خان صاحب کے پاس چوائسز ہیں کہ وہ ظاہر ہے اس کو اپیل کرنا پڑے گا فوری طور پر، اور یہ اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوگی. انور منصور صاحب دیکھیے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے، مگر میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا ویو یہ ہے کہ یہ ہائی کورٹ میں جائے گی، اس لیے کہ اب اپیلیٹ کوئی فورم نہیں ہے اس کا. تو یہ چونکہ سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ادارہ ہے، تو ایڈمنسٹریٹو ادارے کی کوئی غلط اگر آرڈر پاس ہوتا ہے تو اس کی آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ میں وہ پٹیشن فائل کی جاتی ہے. اچھا، ایک اور چیز جس کو آج بہت زیادہ انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے، جو سرٹیفکیٹ دیا عمران خان صاحب نے بطور پارٹی ہیڈ کے، اس کو یہ ملانے کی کوشش انہوں نے کی ہے کہ جناب وہ بیان حلفی تھا ویسا ہی بیان حلفی تھا جیسا نواز شریف صاحب نے دیا. اگر نواز شریف صاحب نااہل ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے 60(1)(f) کے تحت، تو پھر اب عمران خان صاحب کو بھی نااہل قرار دے دینا چاہیے. یہ جو وہ پیرلل ڈرا کر رہے ہیں، سرٹیفکیٹ اور بیان حلفی، یہ دو مختلف چیزیں ہیں، تو ان کو آپ مکس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، بیان حلفی ایفیڈیوٹ کو کہتے ہیں جو اوتھ پہ دیا جائے، جس کے اوپر ایک قسم کھائی جائے، وہ ہوتا ہے بیان حلفی. جو حلف کے ساتھ دیا جائے وہ بیان حلفی ہے. یہ سرٹیفکیٹ ہے، اور سرٹیفکیٹ کے اوپر لکھا ہے کہ ایز آئی نو، مطلب جو ہے کہ یہ کنکلوسیو نہیں ہوتا ہے، جو اس کے سامنے چیزیں آتی ہیں اس کے بیسس پہ دیا جاتا ہے. اور یہ کہاں دیا جاتا ہے؟ آرٹیکل 13 جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ ایک آڈیٹر جو ہے وہ کرے گا،
ऑडिटर जो है वो ज़ाहिर है पार्टी चीफ के सामने रखेगा, और पार्टी चीफ जो है उस बेसिस पे जो ऑडिटर ने दिया है उसके बेसिस पे सर्टिफिकेट देगा कि हाँ इसमें कोई इलीगल या प्रोहिबिटेड फंड्स नहीं है। ये बेसिकली वो है। तो जब अगर उसके पास वो चीज़ें, अब एक पार्टी हेड का काम ये नहीं है कि वो जो है वो कराची देखे और लाहौर देखे और उधर देखे और एक एक पैसे का हिसाब रखे। ये पूरी पार्टी है, ये कोई छोटी पार्टी नहीं है, बड़ी पार्टी है और इसका पूरा फैला हुआ है जाल। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि पार्टी हेड जो है उसको हर चीज़ पता हो, और वो किस पे करेगा, जो ऑडिटर ने दिया उसके ऊपर, उसके बेसिस के ऊपर करेगा। अब ये जो लिखना कि ये कि उसने गलत बयानी की है या वगैरह, ये अगर आपने देखें एक 2021 सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई शख्स, इसमें तो बयान हल्फी दिया गया था उस केस के अंदर, उसमें ये कहा था कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी, ये और कोई प्रॉपर्टी नहीं, उसमें एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा निकल आई उसकी। जब कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट के सामने उसने कहा जी मुझसे गलती हो गई थी, मुझे मेरे जहन से निकल गया था और ये मुझे पता नहीं था इसके बारे में ज़्यादा, तो इसलिए गलती हो गई है, मैं मानता हूँ कि ये है मेरी प्रॉपर्टी। कोर्ट ने कहा कि हमें ये देखना है कि इसने अपने जानबूझ के कोई बेईमानी की है या जानबूझ के गलत बयानी की है, और अगर जानबूझ के नहीं की है और गलत फहमी से हो गई है या कोई ऐसी चीज़ से हो गई है जिसके बारे में इसको इल्म नहीं था, तो उस सूरत में 62(1)(f के जो है वो इस पे लागू नहीं कर सकते आप। ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर लिया है। जब ये होल्ड कर लिया है तो इसका मतलब ये है कि यही प्रिंसिपल इधर भी अप्लाई करेंगे, और जो इधर करेंगे तो ये तो बड़ा वाज़ेह है कि ये कर रहे हैं उस ऑडिटेड अकाउंट्स के बेसिस के ऊपर जो उनके सामने रखे गए और वो सर्टिफिकेट उसके बेसिस से बनाया गया। तो इसमें कोई गलत बयानी नहीं हुई है, बिल्कुल गलत बयानी नहीं हुई है, और जो चीज़ें आई हैं सामने उसके सामने थी और मौजूद रहेंगी। बिल्कुल। अच्छा अनवर मंसूर साहब, आपने ये फरमाया कि जो आखिर में जो लाइंस लिखी हैं, जो ऐड की हैं, पूरे फैसले में उसका जिक्र नहीं, और फिर वो शायद इलेक्शन कमीशन के परव्यू में भी नहीं आता, जहां जाकर उन्होंने ये एक तरह से कहा है कि ये फॉरेन फंडेड पार्टी है। अगर कोई इदारा अपने दिए हुए मैंडेट से बढ़कर कोई काम करता है तो हमारा जो सिस्टम है उसमें कोई सज़ा जज़ा कोई है? अब ये एक इतना ब्लेटेंट चीज़ नज़र आ रही है कि उनका कोई मैंडेट नहीं था फिर भी उन्होंने लिख दिया, तो क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, बदकिस्मती है कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के ख़िलाफ़ कोई ऐसी कर नहीं सकते हैं अलावा इनके रिमूवल के। एक चीज़ मैं और बता दूं इसके अंदर कि रिमूवल की एक दरख्वास्त जो हमारे सिंध के जो मेंबर हैं उनके ख़िलाफ़ दी हुई थी, उनको तो उसूलन बैठना भी नहीं चाहिए था, बिकॉज पीटीआई ने ही उनका शायद एक दरख्वास्त दी थी रिमूवल की, बिकॉज वो 2 ओहदे उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। ये भी एक बड़ा इशू है। मगर हाँ, इसका जो वो होगा वो आर्टिकल 199 के तहत ये बिल्कुल होगा। वो कोर्ट के इख्तियार में है कि वो क्या सज़ा दे सकता है, किस तरीके से जा सकता है। तो हम देखें, इंशाल्लाह फाइल करेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है उसमें। अच्छा अनवर मंसूर साहब, आप माशाल्लाह आपका तजुर्बा बहुत है और ज़ाहिर है जो एक मूव हो रही हो तो आप उसको एक बतौर लॉयर समझ भी जाते हैं कि बेसिकली जो क्लाइंट है वो क्या करना चाहता है। तो मेरा सवाल ये मैं इसको रिपीट एक तरह से कर रहा हूँ, सारा दिन आज बात होती रही, आपने वो सारा फैसला भी पढ़ लिया, तो योर असेसमेंट, योर थॉट्स के बेसिकली क्या, किस चीज़ पे ये रिलाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे आइंदा? ये दोनों काम करना चाहते हैं और दोनों चीज़ें इसमें ख़ास तौर पे की गई हैं। एक तो ये कि पार्टी को बैन कराने की कोशिश करें सुप्रीम कोर्ट जाकर, और दूसरी तरफ से केस फाइल करें कोर्ट के अंदर कि ये गलत बयानी की है इमरान खान ने, तो इसको आर्टिकल 62 के तहत बुक किया जाए, उसको सज़ा दे दी जाए, इन द सेंस के उसको बैन कर दिया जाए।
تو یہ دونوں کوشش کریں گے مگر انشاءاللہ یہ کر نہیں پائیں گے یہ. اچھا ایک اور چیز انہوں نے کی ہے پچھلے چند دنوں سے چند مہینوں سے بطور خاص انہوں نے ججز کو نشانہ بنایا ہے اور خاص طور پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر بڑا انہوں نے پریشر ڈالا ہے سوشل میڈیا پر اور یہ فل کورٹ کی بات کرتے ہیں کوئی بھی بات ہو کہتے ہیں جی سارے جج بیٹھیں اور بات سنیں. اگرچہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل جو ایک فیصلہ آبزرویشن دی انہوں نے اس میں جو فل کورٹ بینچ ہے اس کے حوالے سے بڑا کلیئر کٹ ایک ویو ہے سپریم کورٹ کا. یہ جو ساری ایک ایک جو سارا ایک کشیدگی اور یہ پوری کیمپین یہ آپ کو لگتا ہے کہیں اثر انداز ہوگی آگے چل کر؟ دیکھیے اثر انداز تھوڑا بہت تو ہوتا ہے یہ اس قسم کے کیمپین کے اندر مگر ججز جو ہیں وہ بھی اپنے دائرے کو سمجھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. پرابلم جو ہے وہ یہ اتنا زیادہ شور مچا دیا جاتا ہے کہ ذرا سا دباؤ ضرور آ جاتا ہے ججوں کے اوپر اور جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا یہ مناسب نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ججوں کو اس طرح سے کرٹیسائز کیا جائے. انڈیویجولز کو کرٹیسائز کرنا بالکل بلکہ یہ تو میں کہتا ہوں کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتا ہے. یہ بڑی بڑائی ہے ان ججوں کی کہ انہوں نے اس کو کنٹیمپٹ میں نہیں لیا مگر یہ ہے کہ یہ چیزوں کو رکنا پڑے گا. اگر یہ سب چیزیں کرنی ہیں تو ان کو روکنا پڑے گا اس کے اوپر. انور منصور صاحب بہت بہت شکریہ. بہت آپ نے امپورٹنٹ پٹ دی ہے اور بالکل ایک چیز واضح ہو گئی ہے جو ہم سمجھ رہے تھے آپ نے سمجھنے میں ہمیں بڑی اس میں مدد کی. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. صدیق ساجد صاحب میں چاہ رہا تھا کہ پہلے انور صاحب سے جو ایک لیگل پوائنٹ لے لوں پھر کیونکہ آپ کی بھی بڑی نظر ہے مسلم لیگ کی اور یہ جو حکمران اتحاد ہے اس کی پالیٹکس پہ تو جو فیصلہ تھا آج الیکشن کمیشن کا بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو چاہیے تھا حکومت کو انہوں نے وہ فیصلہ ان سے کروا لیا. جو لائنیں چاہیے تھیں وہ لائنیں ان کو مل گئیں اور الیکشن کمیشن نے بال پھینک دی ہے ان کے کورٹ میں حکومت کے کورٹ میں کہ لے جی ہم نے تو اپنا کام کر دیا اب آپ کریں. کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جو انور منصور صاحب بات کر رہے ہیں نا جی وہ اس جو آپ کے پیرز میں کچھ نئی چیزیں شامل کی ہیں اس سے تو نہ صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اختیارات سے تجاوز ہے بلکہ وہ آگے سے خود ہی ڈائریکشن دے رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ ہم شوکاز بھی جاری کر رہے ہیں اب امپلیمنٹ کرے وفاقی حکومت اور شوکاز سے پہلے ہی امپلیمنٹیشن کا بھی انہوں نے ان کو کہہ دیا جی اس کے اوپر عمل درآمد کرے. اور وفاقی حکومت نے کیا کیا انہوں نے کہا جی چلے جی ٹھیک ہے جی ہم تو اس کے اوپر ایسے جناب امپلیمنٹ کرتے ہیں. وہ لوگ اسد کیسر عمران اسماعیل 2-4 اور بندے انہوں نے کہا جن کے نام ECL میں ڈالیں. کل یا پرسوں کابینہ کا اجلاس ہوگا اس میں یہ معاملہ بھی جو ہے وہ رکھا جائے گا کہ ان کے نام جو ہے وہ یعنی کہ وہ گواہ بھی تیز ہے اور یہ مدعی بھی تیز ہے وہ والا حساب یہاں پہ یہ چل رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ. اور پھر ایک اور آج کام کیا ہوا آپ کو پتہ ہے بعض یہ ایسی چھوٹی موٹی پارٹیاں جو ہے نا وہ بعض خاص مقاصد کے لیے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ کی جاتی ہیں. آج ایک قومی ترقی پارٹی پیدا کی جاتی ہے کوئی فائق شاہ اس کے امیدوار ہے اور وہ کوئی چیئرمین ہے وہ ایک درخواست دائر کرتے ہیں الیکشن کمیشن آج ہی دائر ہو گئی ہے. انہوں نے کہا جی ان کو انہوں نے چونکہ وہ سرٹیفکیٹ و بیان حلفی میں غلط بیانی کی ہے تو 62F کے تحت ان کو نااہل جو ہے وہ قرار دیا جائے. اب یہ فائق شاہ کون ہے یہ الیکشن کمیشن میں دائر ہوئی؟ یہ الیکشن کمیشن میں دائر ہوئی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے انہوں نے 62F کے اوپر لگائے. حالانکہ یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ سرٹیفکیٹ اور یہ جو بیان حلفیت دو الگ الگ چیزیں پارٹی کا جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کا جو آپ ایکٹ ہے اس کو آپ پڑھ لیں. سرٹیفکیٹ جو اس کے اوپر جو چیئرمین سائن کرتا ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی جو رپورٹ ہوتی ہے اس کے اوپر وہ کرتا ہے. جبکہ بیان حلفی یہ ہے کہ آپ دے رہے ہیں میں دے رہے ہیں وہ اثاثوں کی ڈکلریشن میں ہوتا ہے. وہ جو ڈکلریشن ہے یہ تو ایک سرٹیفکیٹ ہے جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے اس کو صرف وہ سرٹیفائی کرتا ہے چیئرمین. وہ اس کے اوپر بھی بڑا وہ کھیل رہے جی وہ بہت غلط بیانی کر دی اور وہ جوڑ دیا حنیف عباسی والے کیس کے ساتھ. تو یہ لگ یہ رہا ہے کہ جلدی ہے اور جو آج 20 پریس کانفرنس ہوئی ہیں پورے دن میں اور ایسی وہ جناب وہ PTV والے بڑے پریشان تھے
کہ ان کو ٹیمیں نہیں مل رہی تھی کہ کون سی ٹیم کہاں بھیجے. وہ ایک آدھے منٹ کے لیے عباسی کو کٹ کرتے تھے, دوسرے خواجہ آصف, تیسرے کو یا صادق شروع ہو جاتا تھا, خورشید شاہ. میں نے کہا آج انہوں نے کوئی بندہ چھوڑا نہیں جس کے اوپر انہوں نے اچھا وہ لگ کیسے رہا تھا کہ شاید کوئی عمران خان اس فیصلے کے بعد حکومت پہ کوئی حملہ آور ہونے والا ہے, جو اتنی پریس کانفرنس کی جا رہی ہے, یا عمران خان کوئی دعویٰ بول رہا ہے, یا ریڈ زون یا الیکشن کمیشن یا پارلیمنٹ ہاؤس یا وزیر اعظم ہاؤس فتح کر لے گا کہ اتنی جلدی ہے, یا پھر ان کو کہ اپنا کوئی خوف تھا کہ بھائی یہ جلدی جلدی کرے. اور آج تو خواجہ آصف قومی اسمبلی سے آیا, وہاں پہ بھی جو انہوں نے تقریریں کی ہیں انہوں نے ایسا اپنا وہ جب سے ہوا جب نے اس کو پلاٹ دیا, یہ کیا وہ کیا, اس کو پیدا کیا گیا, یعنی کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ عمران خان جو تھے وہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت لائے گئے, لانچ کیے گئے, وہ ساری کی ساری وہ باتیں ان کی گفتگو اسی پر تھی. مجھے ایک بریک لینی ہے, ہم واپس آتے ہیں تو علینا سے بھی ساری صورتحال پر ان کی کیا ٹیک ہے. لیکن ایک بات جانے سے پہلے میں عرض کروں, آج ایک بہت ہی شرمناک حرکت کی خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں. ایک دفعہ وہ پریس کانفرنس کی انہوں نے آ کے, اور اس میں بھی انہوں نے کوئی ہمارے ان شہداء کا ذکر نہیں کیا جو کوئٹہ میں جو حادثہ ہوا. وہ وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف, اور پھر قومی اسمبلی میں بھی جو انہوں نے اپنا ٹائم گزارا, گفتگو کی, اتنی ان میں شرم و حیا نہیں تھی کہ وہ گفتگو کرتے, کچھ خراج تحسین پیش کرتے, یا یہ اندازہ ہوتا کہ جو واقعہ ہوا ہے, جو ہمارے جوانوں نے وہاں پر جانیں دی ہیں, کچھ ان کو اس کا کوئی دکھ ہے, کوئی درد ہے. بالکل قطعی طور پہ کچھ نہیں تھا, اور یہ سارے بے حیاؤں کی طرح, مینڈکوں کی طرح اچھل کود رہے تھے. اور ان کا آ کے ٹیلی ویژن پر گالیاں صرف انہوں نے عمران خان کو نکالی, اور ہمارے ان سپوتوں کا ذکر تک نہیں کیا جو کوئٹہ میں جنہوں نے پاکستانیوں کو بچاتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں تو گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک. میں اس وقت ہم پاکستان کی جو صورتحال ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں, اور بریک پر جانے سے پہلے جو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بعد جو وزراء نے پریس کانفرنس کی, میں نے اس میں ذکر کیا تھا خواجہ آصف صاحب کہ انہوں نے بالکل آج بطور وزیر دفاع ہمیں نظر نہیں آئے وہ کوئی اس ایشو پر بات کرتے ہوئے. تھوڑا بہت انہوں نے گفتگو کی لیکن اس ایشو کو ٹچ نہیں کیا. اور بہت سارے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ آج اگر کسی طریقے سے وزیر اعظم صاحب کے ذہن میں یہ بات آتی کہ وہ 24 گھنٹے کے لیے اس ملک میں تمام سیاسی سرگرمیوں کو سسپینڈ کرتے اور یہ جو سانحہ ہوا ہے اس پر بات کرتے, تو پھر ان کی پوزیشن اس حوالے سے کلیئر ہوتی. لیکن انہوں نے بھی یہ کچھ نہیں کیا اور اجازت دی اس بات کی. ان کی کابینہ کے لوگ سارا دن آ کے پریس کانفرنسز کرتے رہے, اور جو بھی انہوں نے ہرزہ سرائی کرنی تھی وہ کرتے رہے. علینا, وٹ ڈو یو میک آؤٹ آف اٹ؟ سمی صاحب, جو فورن فنڈنگ کے حوالے سے بیانیاں لے کر چل رہی ہے نا نون لیگ, وہ تو آج ان کو شکست ہوئی ہے, میں یہ سمجھتی ہوں. ابھی انور صاحب آپ کے ساتھ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ پورا فیصلہ اگر ہم دیکھ لیں تو آخر میں 2 سے 3 لائنز ایسی تھیں جس میں فورن فنڈنگ کا ذکر کیا گیا اور وفاقی حکومت کی طرف اس کو کر دیا گیا. لیکن جس چیز پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جو نون لیگ کے وزراء ہیں وہ کیس بلڈ کریں گے, مجھے لگتا ہے وہ ہوگا جس میں بتایا گیا ہے کہ کچھ اکاؤنٹس ایسے ہیں جن کو بتایا نہیں گیا, جن کو ہائیڈ کیا گیا ہے. اگر انور صاحب یہاں پر موجود ہوتے تو ان سے میں ضرور یہ سوال کرتی کہ جو اکاؤنٹس تھے جنہیں ہائیڈ کیا گیا ہے اس حوالے سے کیا قانون کہتا ہے, کیا سزا مل سکتی ہے. میرے خیال میں اس کے اوپر حکومتی وزراء جو ہیں وہ اپنا پورے کا پورا آگے آنے والے دنوں میں کیس بنائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ 2017 میں آیا ہے. اس سے پہلے جتنی بھی چیزیں کی گئی ہیں, کسی بھی کمپنی سے پیسے لیے گئے ہیں, فورن کمپنی سے کچھ بھی, وہ تو کسی کھاتے میں نہیں آتا. اور میرے خیال میں موسٹلی جو پیسے لیے گئے ہیں وہ اس سے پہلے لیے گئے ہیں, اس کے بعد نہیں لیے گئے. اب یہ 2 سوال تھے, اگر انور صاحب ہوتے تو ہم ان سے ضرور پوچھتے, اس کا جواب دیتے وہ ہمیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا صدیق ساجد صاحب, یہ بڑے ویلڈ سوال ہیں علینا کے, اگر آپ اس کو رسپونڈ کرنا چاہیں تو بھی. لیکن ایک اور چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ آج ایک طرف تو ہم کشیدگی دیکھتے ہیں, اور جمعرات کو پی ٹی آئی کا جو پروگرام ہے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے انہوں نے احتجاج کرنا ہے وہ انٹیکٹ ہے, اور لگ رہا ہے کہ بڑا احتجاج ہوگا. دوسرا, مولانا طارق جمیل صاحب کی آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کو کبڈی نہیں کھیلنی چاہیے. اس وقت جو لوگ ہیں ان کو ضرورت ہے, امیر کو بھی ضرورت ہے, غریب کو بھی ضرورت ہے,
اور مل کر اس صورتحال سے نکلنا ضروری ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ شہباز شریف سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے اور شاید وہ کوئی ایک کردار ایسا ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں جو اس وقت صورتحال ہے اس میں تبدیلی ہو اور شاید آگے کوئی الیکشن کی صورتحال بنے. آپ کیا کہیں گے؟ یہ درست ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی پہلے ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے آج، اور آج اسی وجہ سے آج انہوں نے وہ جو ڈی آئی خان کا دورہ تھا اور ٹانک کا دورہ تھا، موسم کی خرابی کی وجہ سے بہانہ بنا کر اس کو کیا ملتوی، لیکن مین ملاقات وہ ان کی ہوئی ہے. اور ان سے درخواست بھی کی مولانا صاحب نے کہ آپ بیٹھیں بات چیت کریں. تو شہباز شریف صاحب نے آگے سے یہی بات میں کہا جی ہم تو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں تو کوئی ایسا ایشو نہیں، ہم تو عمران خان کو بھی دعوت دیتے آئے، کوئی قومی ایجنڈا، وہی جو پرانی باتیں ہوتے ہیں مساق معیشت کریں، یہ کریں وہ کریں. مولانا صاحب ان کے اوپر جو زور دیتے رہے وہ کہتے رہے کہ آپ کچھ نہ کچھ تو اقدامات تو کریں، آپ لوگوں کو مہنگائی سے نجات دلائیں، کوئی ریلیف کے اقدامات کریں اور اس طرح کی جو چیزیں وہ نہ کریں. اب مولانا صاحب نے پیغام جو شہباز شریف کا عمران خان کو دیا، اس کے اوپر عمران خان نے کیا رسپانس دیا اس کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن عمران خان کی جو رائے ہے ان حکمرانوں کے بارے میں وہ تو تبدیل نہیں ہوئی. وہ تو آج بھی ان کی جو ٹیم تھی وہ جس طرح ہمیں اگریسو نظر آئی ہے، وہ تو نہیں نظر آ رہا کہ وہ ان چیزوں کے اوپر کوئی کمپرومائز کریں گے یا ان کے ساتھ وہ کوئی مل بیٹھنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے. جہاں تک علینا کی بات ہے، علینا نے ویلڈ کویسچن اٹھائے ہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن دوسری طرف علینا یہ بھی دیکھیں کہ جو تحریک انصاف والے ہیں، آج اسد عمر نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے کوئی، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے کوئی اکاؤنٹ نہیں چھپایا، اگر کوئی اکاؤنٹ ہائیڈ ہے تو ہمیں بتا دیا جائے کہ اس میں کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے، آپ ہمیں بتا دیں کہ اس کی تفصیل بتا دیں کہ بھئی وہ کہاں سے آیا، اس کی آپ ہمیں کچھ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تحریک انصاف والوں کو بھی نہیں دی گئی. یہ والی بھی چیز ہے، وہ بھی بیچارے ان چیزوں کے اوپر ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے پاس جو چیزیں ہیں جو ہم نے ان کو فراہم کی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے یہ کیس بنانے کی کوشش کی ہے. اور بات تو پھر وہی ہے کہ فارن فنڈنگ کا تو ایشو ہے ہی نہیں، اس کو بنا دیا انہوں نے ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے. اور مین اس کا جو ابھی انور منصور صاحب بات کر رہے تھے کہ کوشش ان کی یہ ہے کہ نہ صرف عمران خان نااہل ہو بلکہ پارٹی بھی بین ہو جائے. وہ نہیں ہو سکتے، بات تو تریسٹ نہیں لگتا ہے ہاں اس جی، کے اندر، یہ ہے نا وہ سرٹیفکیٹ یہ ہے، بنا وہ رہے ہیں پاسبل ہی نہیں سرٹیفکیٹ. ہے. اب آج جو انہوں قانونی ماہرین تو نے یہی بولتے ہیں. جو انہوں نے آج اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اور باقیوں نے جو کیا ہے وہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ کل ہی خان صاحب ناکامی کا دن ہے، اس لیے بہت چیخیں مار رہے تھے، مجھے تو ایسے ہی لگا ہے کچھ تھا نہیں. اب ان کو کچھ کہیں بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب ہم ذکر کرتے ہیں جو سانحہ کوئٹہ ہے، ایک بہت بڑی ٹریجڈی. لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، کور کمانڈر کوئٹہ، بریگیڈیئر امجد حنیف جو ایکچولی اب بن گئے تھے میجر جنرل، ابھی ان کو رینک نہیں لگا تھا، بریگیڈیئر خالد تھے ان کے ساتھ، میجر سعید جو پائلٹ تھے، میجر طلحہ منان جو کو پائلٹ تھے، اور چیف نائک مدثر فیاض. یہ اوتھل سے یہ جو ان کا ہیلی کاپٹر ٹیک آف ہوا کراچی کے لیے، لیکن یہ لسبیلا نزدیک وہاں پر ایک جگہ جہاں پر پہاڑیوں میں موسا گوٹ، وہاں پر یہ ٹکرایا. تو ہمارے ساتھ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہیں، ان سے ہم بات کریں گے اس حوالے سے. لیکن ہماری ٹیم نے ایک مونٹاج بنایا ہے ہمارے ان کے سپوتوں کے لیے، ہمارے ان جوانوں کے لیے، ایک خراج تحسین، ایک نذرانہ، وہ حاضر خدمت ہے. یہ ہمارے سپوت، یہ ہمارے جوان، بہت ہی پینفل الفاظ نہیں ہیں اس ٹریجڈی کو بیان کرنے کے لیے. جنرل امجد شعیب ہمارے ساتھ ہیں. جنرل صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے اچھے آفیسر اور جونیئر آفیسر ہو یا سینئر، اپنے ملک کے لیے اپنے فیملیز کے لیے تو ہر ایک کی جان اتنی ہی پیاری ہے. لیکن میں ان میں سے صرف سرفراز سے ملا ہوا تھا. جنرل سرفراز سے میرے مختلف وقتوں پہ انٹریکشن رہتا تھا. جب وہ بریگیڈیئر تھے اس وقت یہ ڈیفنس اٹیچی تھے امریکہ میں، واشنگٹن میں. تو ان سے مختلف وقتوں پہ ٹیلی فون پہ بات ہوتی تھی، کسی مسئلے کے اوپر کلیریفیکیشن لینی ہے، پوچھنی ہے امریکہ میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور پھر یہاں ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس جب پوسٹ ہوئے تو اس وقت بھی رابطہ رہتا تھا مختلف ایشوز پہ ان سے رہنمائی لینے کے لیے، گائیڈنس یا ان سے بریفنگ لینے کے لیے. انتہائی کمپیٹنٹ اور بہت ہی سافٹ اسپوکن اور تھورو جینٹلمین. کوئی اس میں ایسی کبھی بھی میں نے کوئی ایسی خرابی برائی نہیں دیکھی. آلویز پریپیئرڈ ٹو ہیلپ.
جب کبھی کہا مدد کرنے کے لیے فوری طور پہ تیار، یہ اس کی نیچر میں تھا. آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں بھی اس کا ملنا ملانا آنا جانا وہ انتہائی شریفانہ اور بہت ہی آپ کہہ لیجیے کہ آپ ایک جو انکساری بھرا تھا کہ لوگوں کو عزت دینی. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اچھا انسان بھی چلا گیا. جنرل صاحب میں آپ کو یہاں پہ میں روکوں گا کیونکہ مجھے بریک پر جانا ہے، ہم ہیں تو میں یہیں سے شروع کروں گا. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے، ایک چھوٹا سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو اس وقت روکا کیونکہ بریک پر جانا تھا، لیکن ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اگر اس کا بھی میں آپ کے بات چاہتا ہوں. میں کوئی پالیٹکس نہیں کر رہا، یقین کریں آج بہت دل اداس تھا. کل رات سے جب سے یہ خبر آئی تو بہت ہی اداسی تھی، لیکن سارا دن فورن فنڈنگ، یہ وزراء، کسی کے چہرے پر کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں. اس وزیر اعظم صاحب کو اللہ نے اتنی توفیق نہیں دی کہ اپنے یہ ساتھیوں سے کہتا کہ آج کا دن خدا کے لیے یہ ہرزہ سرائی اور یہ سیاست بند کر دو. اتنا بڑا سانحہ ہوا، اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی، اتنے کمپیٹنٹ ہمارے یہ آفیسرز، یہ مطلب آئی ہیو نو ورڈز کہ میں کوئی بیان کر سکوں، اینڈ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی پالیٹکس. جنرل صاحب دل نہیں دکھا؟ آپ کا دل نہیں دکھا یہ دیکھ کے؟ سمی بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے آج سارا دن جب ٹیلی ویژن لگایا تو اس پہ یہ خبریں تھی، میں بند کر دیتا رہا کیونکہ صرف یہی بحث ہو رہی تھی اور یہ اس کا ذکر کہیں نہیں تھا کہ ان آفیسرز کے بارے میں کوئی تعزیت کے پیغامات آ رہے ہیں. کچھ ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی، میں بند کر دیتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ساری سیاست اور سوچ ملک کے لیے تو ہے نہیں، یہ ساری اپنے ذاتی مفادات کے لیے. آپ نے دیکھا جس طرح کے جو آج حکمران ہیں انہوں نے بھی آگے یہی کچھ کیا، آتے ہی پہلے اپنے معاملات سیدھے کیے. تو یہ بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کمی واقع ہو چکی ہے ہمارے اخلاقیات میں، اور یہ چیز پھر ٹریول کرے گی نیچے بھی. اور اگر ملک میں اسی طرح بے حسی آ جائے کہ بڑے بڑے سانحات کے اوپر بھی آپ اپنے آپ کو نہ جھنجھوڑ سکیں، آپ اسی طرح ہی چلتے جائیں اپنے مفادات کی روشنی میں، تو پھر اس طرح تو قوموں کے مقدر نہیں بدلتے، مقدر سو جاتے ہیں. میں دیکھ کے تو بڑا آج حیران ہوا کہ اس کا ذکر ہی کہیں نہیں تھا جب تک کہ آئی ایس پی آر کی پھر ایک پریس ریلیز نہیں آئی اور پھر لوگ بات کرنا شروع ہوئے اس چیز کے اوپر. تو یہ ہے بدقسمتی کہ وہ لیکن یہ تو اتنا انحطاط ہے جنرل صاحب، اتنا انحطاط ہے کہ مطلب کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی اس ملک سے ہمیں محبت کرتا ہوا نظر نہیں آتا. ذاتی مفادات، لوٹی ہوئی دولت، امپورٹڈ گورنمنٹس، باہر کے سارے مصلحتیں. ویئر آر وی ہیڈنگ ٹو سر؟ بات یہ ہے کہ توجہ ساری اسی طرف ہے اور عوام کو صرف آنکھوں میں دھول جھونکنا، کچھ نہ کچھ لگی لپٹی اسی طرح کی سنا کے ان کے منہ بند کرنے. ویسے تو مجھے کچھ نظر آتا ہے کہ عوام میں پہلے کی نسبت کچھ شعور زیادہ ہے، لیکن اس شعور کو بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک ہمارے پاس مخلص لیڈرشپ نہیں ہوگی، جب تک ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو قوم کا درد سمجھیں، جو ملک کی تکلیف کو جانیں، اپنی تکلیف، اس وقت تک تو یہ چیزیں اسی طرح ہی رہیں گی. کیونکہ انسان جو اپنے مفادات کے پیچھے بھاگتا رہے اس کو دوسرے کی کیا فکر ہو. تو یہ تو اتنا بڑا سانحہ تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مطلب آج سارا دن اسی طرح تھا، رات سے ہی بلکہ، کہ کوئی بات کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا کسی سے. یوں لگتا تھا کہ جیسے بہت بڑا کوئی نقصان ہو چکا ہے اور اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے. اور میں چونکہ خاص طور پہ جانتا تھا سرفراز کو بہت اچھی طرح، اور پھر میں امید لگا کے کل رات سے بیٹھا ہوا تھا کہ شاید یہ کہیں معجزہ ہو، یہ زندہ نکل آئے. کیونکہ میں خود 2 دفعہ ایسی سچویشن سے 2-4 ہو چکا ہوں سندھ میں، جب میں جی او سی تھا پنواکل کا. تو وہاں اسی طرح فلڈ میں ایک وقت میں جہاز میں شدید بارش کی وجہ سے موسم بڑا خراب ہوا تو پرابلم آئی، انہوں نے فوراً اتار دیا اور نیچے پانی تھا، پانی میں اتارا ہم نے کیونکہ فلڈ آیا ہوا تھا. اور پھر رابطہ ختم ہو گیا، کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا، لوگ یہی سمجھتے رہے کہ کہیں کریش کر گیا ہے. پھر جب فلائی کیا اوپر آئے تو رابطہ ہوا تو لوگوں کو جان میں جان آئی کہ جناب یہ ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح ایک دفعہ ٹرکی کے پاس اتارنا پڑا تھا اور اتنی جلدی یہ وارننگ نہیں ہوتی ہیلی کاپٹر میں. یہ بڑا مسئلہ ہے کہ آپ نہیں ملتی، کہ پتھر کی طرح نیچے جاتا ہے اور فوراً وہاں پہ ڈھیر کی سڑک کے اوپر اتارنا پڑا. یعنی پائلٹ کے پاس اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ وہ سڑک سے پار کھیت میں لے جاتا. نتیجہ یہ کہ وہاں پہ ٹریفک رکا، بسیں رک گئیں
لیکن وہاں پہ یہ فائدہ تھا کہ سڑک تھی, اسسٹنٹ کمشنر فوراً پہنچ گیا, تو ریسکیو وہاں پہ وغیرہ سارا وہ ہو گیا. بالکل پولیس اپنی ٹرانسپورٹ نے ریسکیو کیا وہاں سے. بالکل. مجھے وقت میرے پاس ختم ہو گیا. میں, آپ یقین کریں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا, ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آپ کے جسم کا کوئی حصہ کسی نے آری سے کاٹ دیا. اس قدر بے چینی, اس قدر افسوس, نہ کھانے کو دل, نہ کوئی پینے کو دل, نہ کسی سے بات کرنے کو دل, اور پھر یہ مکروہ چہرے سارا دن میں دیکھتا رہا جو سیاسی گفتگو کرتے رہے. سیاست ان کے نزدیک صرف اپنا مال بچانا. نہایت افسوسناک اور اتنا انحطاط. اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے. اجازت دیجیے ناظرین, کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.